सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बाब 3। पहला तासुर पहला तारुफ। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फ़िकार यूसुफ़ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज़ और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफ़े के एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पे मौजूद नुदरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है। मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होंगी उसे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगज़ेब मामू के एनेक्सी में रहता है। वो उसकी माँ के हिस्से में थी ना। आप जिक्र ही कर देती। और तुम तो इधर आओ ज़रा। मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं उसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खफगी से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कंधे ज़रा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे आ बैठा। सॉरी, मैं भूल गया। और हाँ, उसने किसी कज़िन की शादी का भी जिक्र किया था। जुमर ने याद करते हुए नुदरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दाँत गाड़ते रुक कर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है। तुम लोग नहीं जानते। मैंने भी अरसा पहले देखा था। असली में जुमर, फारिस उधर होता जो नहीं था तो उससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर, अब तो वो आ गया है तो उसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुदरत बात करते हुए मुसलसल 6 साला सैम के हाथ पकड़ पकड़ कर उसको मेज़ की चीज़ें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। इस पे नज़र रखो, मैं ज़रा रोटी उतार लूँ। खाना खाकर जाना जुमर। सादी और उसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी तो जुमर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतज़र होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नुदरत भी मुस्कुराए और सादी भी। अब पड़ गई ना फूफू सोच में। सोचने वाली बात ही नहीं है। मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती, मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नुदरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वह सादी की तरफ मुतवज्जह हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? ओहो, मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वह ज़रा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ। मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है, रियाजी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो, बस है तो है। उसने ज़रा से कंधे उचकाए। चले सब नाम लिखवाए, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साला हनैन बोलती हुई आई। उसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मा था और लबों पे शर्मिंदी मुस्कुराहट जो सिर्फ जुमर को देख कर आती थी। जुमर भी उसे देख कर मुस्कुराई। हनैन ने एक फहरिस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया। सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही भल्ले लाऊंगी और सैम तुम बरगस लाओगे। तहकुम से सैम से कहा। वो जल्दी जल्दी सर अज़बात में हिलाने लगा। सैम की चीज़ हमेशा अम्मी लाती थी। और फूफू आप? जुमर को देखकर पूछते उसकी आंखों में वही शर्मिंदी मुस्कान फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लेज़ानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? ने ज़ोर से आवाज़ दी। किचन से आवाज़ वापस आई। मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। अब सब ने सवालिया नज़रों से सादी को देखा तो वो एक गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हन्नैन ने
بھابھی ناراضی سے بھیجی، فوراً پھوپھو کو پکارا۔ پھوپھو بھائی کو کہے کہ یہ سموسے لائیں گے۔ اتنا کچھ تو ہے، پہلے تم وہ تو کھاؤ کٹو۔ کوئی بہانہ نہیں سادی، تم سموسے لاؤ گے؟ زمر نے مسکراہٹ دبا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ حنین کے ناراض تاثرات نارمل ہوئے۔ اس نے بڑے جوش سے سعدی کا نام لسٹ میں لکھ لیا، پھر باری باری سب سے سائن کروائے۔ تب ہی امی نے پکارا تو وہ پھوپھو کا باکس لینے کچن میں بھاگی۔ زمر نے پانی مانگا تو سعدی بھی پیچھے ہی گیا۔ زمر نے پرس سے سن گلاسز نکالے اور آہستہ سے صوفے کے نیچے کارپیٹ پہ رکھ دیے، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ندرت ڈبہ لے آئی تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ حنین فوراً واپس آ کر لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ زمر اور سعدی کار کے پاس کھڑے تھے۔ زمر اندر بیٹھنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت بیگ کھولا، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین چونکی، پھر فوراً صوفے تک آئی، چیزیں ادھر ادھر کی، اوپر نیچے دیکھا، گلاسز نیچے گرے پڑے تھے۔ اوہ پھوپھو پھر کچھ بھول گئی، فاتحانہ خوشی سے کہتی وہ اینک اٹھا کر دروازے طرف بھاگی۔ زمر واپس آ رہی تھی۔ ادھر اس نے دروازہ کھولا، ادھر حنین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ بڑھایا۔ میں شاید اپنے گلا اوہ زمر کا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حنین کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے حنا کا گال ٹھپ ٹھپایا۔ میری زندگی میں ہونے کے لیے شکریہ حنا۔ اب کہ وہ گئی تو حنین واپس صوفے پہ آ بیٹھی۔ اسے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا، کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی، حنین امید صرف ایک دفعہ لگاتی تھی۔ اس نے میز سے لسٹ اٹھائی تو فوراً سے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ وہاں سعدی کے نام کے آگے لکھا سموسے کاٹ کر برتن لکھا تھا، اور بھائی خود غائب تھا۔ حنین نے غصے سے چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور برتن کو دوبارہ سموسے کر کے لاؤنج کے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آ گئی۔ ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا، ادھر سیم ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ گیم کھیلیں گی تو وہ دیکھے گا۔ یہی دستور تھا، یہی معمول تھا۔ دوسرا منظر، ڈائننگ ٹیبل پہ کریلے گوشت کے قریب مٹر قیمہ بھی ایک چھوٹے ٹونگے میں رکھا تھا، اور فرحانہ بیگم اس میں سے چمچ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی، مرچی ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے، اب اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی جس میں مسالہ کم ہو، مگر نہ جی۔ سربراہی کرسی پہ براجمان بڑے ابا روٹی کا نوالا توڑ رہے تھے، اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ دونوں نے نہیں سنا۔ اصل میں پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بوڑھوں نے بھی کھانا ہے، اور مرچی ہمیں کتنا نقصان کرے گی۔ اب کی بار یوسف خان نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ بوڑھوں کی فہرست آپ خود تک محدود رکھیے بیگم، میں ابھی اس میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ زمر نے مسکراتے ہوئے منہ میں موجود لقمہ چبایا اور پھر ان کو متوجہ کیا۔ پتہ ہے آج کل میری کلاس میں کون آ رہا ہے؟ کہہ کر اس نے دوسرا لقمہ منہ میں رکھا اور لب بند کیے۔ بہت نفاست سے اسے چباتی رہی اور وہ دونوں اس کو دیکھتے رہے۔ جب نگل چکی تو بولی، فارس غازی، ندرت بھابھی کا سوتیلا بھائی جو انٹیلیجنس میں ہوتا ہے۔ فرحانہ حیران ہوئی، پھر مشکوک، تمہاری کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں زمر، اس نے مجھے بتایا تھا کہ LLB کر رہا ہے، اس سے اس کو ترقی کے چانسز زیادہ ملیں گے۔ یہ لڑکے بھی نا پڑھائی سے بھاگنے کے لیے فورسز میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پڑھتے بھی ہے اور بھاگتے بھی ہے۔ کیا ندرت نے ذکر کیا تھا پہلے؟ ان کو نظر انداز کیے فرحانہ تیزی سے بولی، کیا ہوتا تو میں تبادلے میں اس کی مدد ہی کروا دیتی۔ وہ سلاد کی پلیٹ اٹھا کر کانٹے سے کچھ کھیرے اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔
اب تم زیادہ اچھی نہ بننا کہ اس کے سوتیلے بھائی کو فیور دینے لگ جاؤ۔ زمر نے گلاس سے گھٹ بھرا، گیلے لب نیپکن سے تھپ تھپائے اور سر اٹھا کر امی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی، ایک چیز ابھی سے کلیئر کر لیتے ہیں، یونیورسٹی مجھے ایوننگ کلاسز لینے کا ایک معقول معاوضہ دیتی ہے، اور اس معاوضے کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو پورا کروں، جس کے تحت میں ہر اسٹوڈنٹ کی غیر مشروط مدد کرنے کی پابند ہوں، اور اس لیے میں ذاتی تعصب کی بنا پہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اور نہ ہی ذاتی تعلق کی بنا پہ غیر ضروری فائدہ دے سکتی ہوں۔ پھر چاہے بھابھی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا، جو بھی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا۔ بہت نرمی اور رسان سے اس نے کہا، مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ ندرت کے ذکر پہ خفا سی ہو کر برتن اٹھانے لگی۔ ہاں ہاں، میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم ٹیچرز شاید اگلے ماہ ون ڈش رکھے تو اس میں بھی مجھے ایسا ہی کریلے گوشت بنا کر دیجیے گا، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کے کریلے کبھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ہاں تو برا کھانا بنایا ہے میں نے کبھی؟ اب کے ناراضی مصنوعی تھی۔ ان کے جاتے ہی یوسف صاحب فوراً زمر کی طرف مڑے۔ فارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بلا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی، نہ بے وجہ کوئی نقصان۔ وہ کندھا اچکا کر ٹوتھ پک نکال رہی تھی۔ ویسے آپ کا ذکر کر رہا تھا وہ، سرسری سا کہا۔ بڑے ابا چونکے، کچن کو دیکھا، پھر اس کو۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ جب آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو اترتی نہیں تھی۔ وہ بہت اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھر کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی؟ تم تلملا کر پھر سے کچن کو دیکھا۔ تم میرے گھر کا ماحول خراب کرنے پہ تلی ہو۔ اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے کے ساتھ دہرا دوں گی۔ اب وہ ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص جتنا وہ یاد رکھتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ ماں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہے، مگر ان سے مانگتے اس کی ناک آڑے آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں۔ اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی، حالانکہ وہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ لوٹا بھی چکا ہے، پھر بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی، اس لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹھکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی، جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔